बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MCT 211 का क्विज नंबर 3 करते हैं। क्विज नंबर 3 आप लोगों के लेक्चर नंबर 23 to 27 तक है। मैं साथ साथ आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। जो मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है, यानी कि MCQs जिस तरह के होते हैं ना, कि कोई एक MCQs होता है ना कि ऐसे टॉपिक में से आ रहा होता है जिस टॉपिक में से 3-4 और MCQs आ सकते हैं। तो मुझसे जितना हो सके मैं आप लोगों को साथ वो भी बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के या आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप लोग उनकी शॉर्ट लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग वो भी हमारे चैनल के ले सकते हैं। आप चैनल के होम पेज पे जाएं, वहां पे होम पेज पे जाएंगे तो वहां पे प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, आप लोग वो ओपन करें। तमाम की तमाम प्ले लिस्ट मौजूद है। आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए आप लोगों को वो मिल सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर तो BA साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स BA साइकोलॉजी के नहीं हैं उनके लिए और भी जो दूसरे जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अपलोडेड हैं, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं जो आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मौजूद है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हम लोग चलते हैं अपने आज के पहले MCQs की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है कि मार्केट शुड नॉट बी सेगमेंटेड व्हेन। अच्छा, मार्केट सेगमेंटेशन एक टर्म होती है, इसका मतलब ये होता है आप अपने सारे कस्टमर्स को एज के हिसाब से या जियोग्राफी यानी कि लोकेशन के हिसाब से या उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स की बेसिस पे आप सिमिलर जो कस्टमर्स होते हैं ना उनको एक एक ग्रुप्स में आप लोग कन्वर्ट कर देते हैं, यू डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप लोग फिर उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। लेकिन वो हमसे कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें मार्केट सेगमेंटेशन नहीं करनी चाहिए, तो वो है एक्सपेंसेस एक्सीड पोटेंशियल रेवेन्यूज फ्रॉम सेगमेंटिंग। यानी कि अगर आपको लगता है कि सेगमेंटिंग करने से आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके रेवेन्यूज को एक्सीड कर देंगे, यानी कि आपका खर्चा ज्यादा आएगा, आपकी कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो कम होंगे, उससे भी ज्यादा आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो फिर हमें इस सूरत में मार्केट की सेगमेंटेशन नहीं करनी चाहिए। अगला है हमारा MCQs, कस्टमर्स क्लेम वी डिड नॉट रिसीव प्रोडक्ट ऑन टाइम। यानी कि कस्टमर्स हैं, ठीक है, उन्होंने ये दावा किया है कि हमें प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिला। ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन ने फिर एक रिसर्च करवाई और पूरी रिसर्च के थ्रू उनको ये पता चला कि सप्लायर की तरफ से फॉल्ट था, सप्लायर जो है ना वो लेट पहुंचा था। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, क्योंकि उन्होंने रिसर्च की किस बारे में है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ मसला आया था, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। अगर हमारे जो कस्टमर्स हैं अगर वो किसी प्रोडक्ट के फॉल्ट के बारे में अगर कोई शिकायत करते और आप प्रोडक्ट में से कोई फॉल्ट अगर आप लोग देखते तो फिर वो प्रोडक्ट रिसर्च होती। ठीक है, लेकिन अगर कोई कस्टमर्स हैं वो प्राइसिंग के हवाले से, प्राइस के हवाले से अगर आप लोगों को जो है वो जो शिकवा कर रहे हैं तो फिर वो जो है ना वो प्राइसिंग रिसर्च होती है। ठीक है, अच्छा, शिराज बेवरेजेस डेवलप अ न्यू सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि एक कंपनी है शिराज बेवरेजेस, उन्होंने एक नई सॉफ्ट ड्रिंक बनाई है। They offer free soft drink to the VU students during exam days at शादमान कैंपस। यानी कि लाहौर में शादमान कैंपस ने, इस कंपनी ने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स VU स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान बिल्कुल फ्री दी। तो ये कौन सी होती है, ये प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं ना, आप मार्केट में जाके अगर कोई एग्जीबिशन है, कोई सेरेमनी है या कोई कुछ भी है, तो आप मार्केट में जाके फ्री में आप पहले प्रोडक्ट देते हैं ताकि कस्टमर्स उसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे ये चेक करने के, तो वो प्रोडक्ट टेस्टिंग में जो है ना वो चीज़ आ जाती है। वैसे हमें तो कभी एग्जाम के दौरान कुछ भी नहीं मिला VU स्टूडेंट्स को। आगे हम चलते हैं, सोर्सेज ऑफ द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन आर कैटेगराइज्ड इन 2 ग्रुप्स। मार्केटिंग की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना इसको आप लोग 2 तरीके से हासिल कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं और इंटरनल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस पे जाके जो है ना वो लगा देते हैं, जहां पे ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस वो देखते हैं ना वहां पे वही वो हमेशा उसी को करेक्ट करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। MGT 211 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 90% आप लोगों के MCQs ऐसे होते हैं कि जिसमें ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन वहां पे मौजूद होता है, और उनमें से सिर्फ 80% उसमें से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आंसर होता ही नहीं है। ठीक है, MGT 211 मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ, इसमें बहुत ज्यादा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं और वो ठीक नहीं होते ज्यादातर। ठीक है, आगे हम चलते हैं, पब्लिक रिलेशन टेक्निक इज यूज्ड अंडर विच मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स जो होती है ना उसमें 4 चीजें आती हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन।
تو پبلک ریلیشن جو ہوتی ہے نا, آپ لوگ پبلک ریلیشن کیوں بناتے ہیں؟ کسٹمرز کے ساتھ مل جل کے بات کرنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, کمیونیکیشن کرنا, وہ پروموشن کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا پبلک ریلیشن ٹیکنیک, یہ پروموشن والی کیٹیگری کے اندر آتی ہے. اینی پیڈ فارم آف نان پرسنل پریزنٹیشن, یعنی کہ پیڈ والا جو آپ کام کرواتے ہیں, اپنے پروڈکٹ کی آپ پریزنٹیشن کرواتے ہیں, اس میں آپ خود کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ کوئی دوسرا بندہ اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کی چیزوں کو, سروسز کو اور آئیڈیاز کو کسٹمرز کے سامنے. تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. آگے ہم چلتے ہیں. ڈیولپنگ اے لانگ ٹرم ریلیشنز ود کسٹمرز از کالڈ, یہ ہوتی ہے ریلیشن شپ مارکیٹنگ. دو طرح کی مارکیٹنگ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ریلیشن شپ مارکیٹنگ اور ایک ہوتی ہے ٹرانزیکشنل مارکیٹنگ. ریلیشن شپ مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جب اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کسٹمر آیا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو, وہ آپ سے چیز خریدے گا, آپ اس کو چیز بیچیں گے, آپ اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے, اس کے ساتھ تھوڑی رعایت کریں گے تاکہ وہ جو بندہ ہے دوبارہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ بلڈ ہو جائے. یہ ہوتی ہے ریلیشن شپ مارکیٹنگ. میں آپ کو اس لیے یہ سمجھا رہی ہوں ایگزامپل دے کے کہ آپ کے سینیریو بیسس طرح کے MCQs آتے ہیں. ٹرانزیکشنل مارکیٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کا فوکس کسی کسٹمر کے ساتھ ریلیشن بنانے پہ نہیں ہوتا بلکہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی سیلز بنانے پہ ہوتا ہے. ایک بندہ آئے گا, آپ کو پیسے پکڑائے گا, آپ چیز دیں گے, دیٹس آل, ٹھیک ہے, دیٹ از اے ٹرانزیکشنل مارکیٹنگ. اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں ان اسٹڈینگ کنزیومر بیہیویئر. جب آپ لوگ کنزیومر بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں, اٹ از آفن یوز ٹو کیٹیگرائز پیپل آن دا بیسس آف سم سملیرٹی, یعنی کہ آپ سملیرٹی کی بیسس پہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. اچھا, مختلف طریقے سے آپ لوگ یہ کرتے ہیں. تو وہ والی ایسی ڈسکرپشن, یعنی کہ آپ جو آپ کے ڈسکرائب کرنے کا, لوگوں کو کیٹیگری بنانے کا ایک ایسا طریقہ جو آپ ایج, جینڈر, انکم اور آکوپیشن کی بیس پہ کرتے ہیں, وہ ہوتی ہے ڈیموگرافکس. ٹھیک ہے, اس میں آپ انسان کی ایج, جینڈر, انکم, آکوپیشن, وہ چیزیں دیکھتے ہیں, یہ ڈیموگرافکس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. سائیکوگرافکس میں میں آپ لوگوں کو اس لیے یہ بتا رہی ہوں تاکہ اسے ہٹ کے بھی MCQs آ سکتے ہیں. کچھ ایسے MCQs ہوتے ہیں جس میں ہوتا ہے نا کہ پرسیپشن, تھنکنگ, ٹھیک ہے, یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ سائیکوگرافکس میں آتی ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے نا, اگر کوئی انسان ہے وہ اپنی اس کی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کو اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اس کی پرسنل جو ہے نا اس انفارمیشن کے اندر وہ آ جاتی ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ڈیموگرافک سیگمنٹیشن. ڈیموگرافک سیگمنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ مارکیٹ کو ایج, جینڈر, میرٹل اسٹیٹس, سوشل کلاس, ریلیجن, ایجوکیشن, یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو یہ والا جو فرسٹ آپشن ہے, اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ڈیو ٹو انسٹیبل پولیٹیکل کنڈیشن اینڈ پور لا سچویشن ان کنٹری, یعنی کہ ایک ملک کے اندر آپ لوگوں کی پولیٹیکل کنڈیشن بالکل بھی اسٹیبل نہیں ہے, لا سچویشن بالکل خراب ہے, تو آرگنائزیشنز کو اتنے آؤٹ کم نہیں ملیں گے جتنے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اس کے پیچھے ریزن کون سا ہے؟ یہ ہے ایکسٹرنل مارکیٹنگ انوائرمنٹل فیکٹرز, یعنی کہ یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ کمپنی سے باہر پائے جاتے ہیں, ایکسٹرنل ہے. ٹھیک ہے, اس کا کمپنی سے تعلق تو نہیں ہے نا, یہ کمپنی کے اندر تو نہیں نا ہوتی لا اینڈ آرڈر سچویشن اور پولیٹیکل کنڈیشن, یہ کنٹری میں انوائرمنٹل فیکٹرز میں پائی جاتی ہے, ایکسٹرنل چیز ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں. ABC شوز آلویز سیٹس دی پرائسز آف اٹس شوز ان دیز فگرز, یعنی کہ AB شو ایک کمپنی ہے, وہ ہمیشہ اپنے پرائسز کو سیٹ کرتے ہیں 399, اس کے بعد 699 کی, پھر اس کے بعد 499 کی, اس کے بعد 799. یہ کس قسم کی یہ پرائزنگ اسٹریٹجی ہے؟ اچھا, میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاؤں, یہ آپ لوگوں کو بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کی شارٹ کے لحاظ سے. خیر اب تو شارٹ اور لانگ کوسچن تو ختم ہو چکے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کبھی دوبارہ سے یہ سٹارٹ کرا دیں, تو فیوچر میں بھی جو بچے ویڈیوز دیکھیں ان کے لیے بھی ہیلپ ہو جائے گی. دیکھیں, دو طرح کی پرائزنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے اسکیمنگ پرائزنگ اور ایک ہوتی ہے پینیٹریشن پرائزنگ. جو اسکیمنگ پرائزنگ ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی ایک کمپنی بناتے ہیں نا, آپ نے ایک نیا پروڈکٹ بنایا ہے, تو آپ شروع میں اپنی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی پرائز بہت ہائی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اس کو پرائز کو کم کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے اسکیمنگ پرائزنگ جو ہے نا وہ ایک سسٹم. ٹھیک ہے. پینیٹریشن پرائزنگ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پروڈکٹ بناتے ہیں تو اپنی جو پروڈکٹ کی پرائز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی دیکھیں تو شروع میں آپ نے پرائزنگ کون سی تھی؟ 399, یعنی کہ سب سے کم تھی, پھر آہستہ اس کو بعد میں جو ہے نا وہ بھی چینج ہوتی رہی. تو یہ پینیٹریشن پرائزنگ ہے کہ شروع میں آپ نے بالکل لویسٹ پرائز جو ہے وہ رکھی تھی. اس کے بعد آگے ہمارے پاس کوالٹیٹیو ریسرچ ایک ایسی ریسرچ ہوتی ہے جس کے تھرو آپ کنزیومرز کے ایٹیٹیوڈز, ان کے کیا موٹیویشنز ہیں, ان کے کیا بیہیویئرز, ان کے کیا شوق ہیں, کس طرح کے ان کے رویے, یہ ساری چیزیں آپ لوگ پتہ چلا سکتے ہیں. کون سی ٹیکنیکس ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اس قسم کی کوالٹیٹیو ریسرچ کے لیے؟ تو اس میں 3 طریقے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. ایک تو 1-to-1 انٹرویوز, دوسرا فوکس گروپس, اور تیسرا ہوتا ہے ایلیسیٹیشن انٹرویوز. ٹھیک ہے, تو یہ آل آف دا گیون آپشنز جو ہے نا اس کا کریکٹ آنسر ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں مارکیٹنگ کنسپٹ. مارکیٹنگ کنسپٹ جو ہوتا ہے نا یہ ایک لانگ رن ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھیں اپنے لیکچر نمبر، آپ لوگوں کا جو لیکچر نمبر 23 ہے اس میں 2 چیزیں، ٹھیک ہے. ایک ہے مارکیٹنگ اور سیلنگ. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے، سیلنگ جو ہوتا ہے نا وہ شارٹ ٹرم پروسیس ہوتا ہے. تو جو لانگ رن ایک سکسیس پیج ہوتا ہے وہ ایک مارکیٹنگ کنسپٹ ہوتا ہے. تو یہ اس کا اے جو ہے نا یہ کریکٹ آنسر ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ڈیش واز لانگ ٹرم ویلیو ایڈیڈ ریلیشن شپس ڈیولپڈ اوور ٹائم ود کسٹمرز اینڈ سپلائرز. یہ وہی بات ہے کہ ایک کسٹمر اور سپلائر کے درمیان جو ایک اچھے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں لمبے عرصے تک کے لیے، وہ کس میں آتا ہے؟ ریلیشن شپ مارکیٹنگ کے اندر آتا ہے. اچھا، وچ مارکیٹنگ مکس بیسٹ ڈسکرائب دا مارکیٹنگ کمیونیکیشن، یعنی کہ وہ کون سی مارکیٹنگ مکس کا ایک پارٹ ہے یا حصہ ہے جس میں آپ لوگ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لوگوں سے آپ بات چیت کرتے ہیں، ان کو اویئرنیس دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے پروموشن میں. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ کمیونیکیشن پروموشن میں فال کرتی ہے. آگے چلتے ہیں. an item consumed in one or a few uses is called. وہ آئٹم جو کہ آپ لوگ ایک یا ایک سے زیادہ اپنے یوزر کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کنزیومر گڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایکسٹرنل فورسز جو ہوتی ہیں وہ آپ خود کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ نان کنٹرولیبل ہوتی ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. کی کنٹرولیبل فیکٹرز ان دا گلوبل مارکیٹنگ آر، یعنی کہ وہ والے فیکٹرز جو کہ آپ خود کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ پالیسی اینڈ لیجسلیشن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سوشل اور ٹیکنیکل چینجز یہ آپ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. ہاں، اپنی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز اور پلانز وغیرہ آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ پالیسیز اور سوشل ٹیکنالوجیکل چینجز کے مطابق آپ اپنی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز بنائیں اور پلانز بنائیں. تو کنٹرولیبل فیکٹرز جو ہے نا یہ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز اور پلانز ہیں. ریلیشن شپ آف کاز اینڈ افیکٹ. کاز اینڈ افیکٹ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ آپ ایکسپیریمنٹ کے تھرو ہی پروو کر سکتے ہیں. تو ایکسپیریمنٹیشن از اٹس بیسٹ آنسر. کنزیومر ول انیشیٹ اے بائنگ ڈیسیژن پروسیس اف. کنزیومر تب ایک جو ہے نا چیز کو خریدنے کا ڈیسیجن لیں گے جب مارکیٹنگ اور نان مارکیٹنگ اسٹیمولائی اور انسان کے بائر کی جتنے بھی دونوں اپنے جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ آپس میں میچ کرنے کے فیوریبل ہوں گے تو تب. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں، یہ وقت ہمارا ایم سی کیوز ریپیٹ ہو رہا ہے کہ شروع میں بالکل لویسٹ پرائز ہے تو یہ پینیٹریشن پرائسنگ ہے. مارکیٹرز ریسرچرز کچھ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں ٹو ڈیڈیوس سم میننگفل انفارمیشن فرام کلیکٹڈ ڈیٹا، یعنی کہ ایک ڈیٹا جو کلیکٹ ہو چکا ہوتا ہے اس میں سے آپ کوئی میننگفل انفارمیشن نکالتے ہیں. اس ٹیکنیک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا انالیسس. یعنی کہ ڈیٹا کلیکٹ ہو چکا، آپ اس ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں، اس میں سے آپ میننگفل انفارمیشن نکالتے ہیں. تو ڈیٹا انالیسس از اٹس کریکٹ آنسر. If Cadbury's found a magazine article which provided key information on the television viewing habits of heavy buyers of chocolate، یعنی کہ کیڈبری والوں کو ایک میگزین آرٹیکل ملا ہے جس میں انفارمیشن یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو چاکلیٹ خریدنے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ جب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ زیادہ ان کی ہیبٹس ہوتی ہیں چاکلیٹ کھانے کی. یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے، ایسی انفارمیشن ہے جو کہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ انوائرمنٹل سکیننگ کے تھرو حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انوائرمنٹل سکیننگ اس کا جو ہے نا وہ کریکٹ آنسر ہے. اس کے بعد ہے ان وچ ٹائپ آف دا ریسرچ میتھڈ، وہ کون سا ریسرچ میتھڈ ہوتا ہے جس میں ایک میڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ساری ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے ایکسپیریمنٹیشن. ایکسپیریمنٹیشن میں ہی یہ ایک میڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اگریگیٹنگ پرسپیکٹیو بائرز انٹو گروپس از کالڈ. یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بائرز کو گروپس کی فارم میں ایک سملرٹیز یا ڈفرینسز کی بیسس پہ گروپس کی فارم میں سیگمنٹس بنا دینا مارکیٹ سیگمنٹیشن کہلاتا ہے. اس کے بعد ڈیش از دا کمبینیشن آف دی پروڈکٹس کوالٹیز اینڈ فیچرز، اٹس پرائز، دا وے اٹ از پروموٹیڈ اینڈ سولڈ اینڈ دا پلیسز ایٹ وچ اٹ از سولڈ. یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم مارکیٹنگ میں ایسا کرتے ہیں نا کہ آپ نے جو ہم پروڈکٹ بنائیں گے اس میں کیا کوالٹیز ہم نے رکھنی ہے، کیا فیچرز ہم نے رکھنے ہیں، کیا اس کی پرائز رکھنی ہے، ہم نے پھر اس کو پروموٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو کہاں سیل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگ مارکیٹنگ مکس میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ مکس میں آپ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ مکس از کریکٹ آنسر. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارے آج کے سارے، نہیں ابھی اور ہیں. اچھا، دی obtaining and the investing funds by the firm is determined by the یعنی کہ فرم ہے وہ کتنے فنڈس اس کو وہ حاصل کر رہی ہے، کتنے انویسٹ کر رہی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا یہ فائنانس فنکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ، فرم کا جو کارپوریٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے. اس کے بعد بچے تو فالوئنگ پروموشن ٹیکنیک از بیسٹ ڈسکرائب، یعنی کہ وہ کون سی پروموشنل ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں فیس ٹو فیس پریزنٹیشن ہوتی ہے پروڈکٹس کی کسٹمرز کے سامنے. یعنی کہ آپ اپنا پروڈکٹ اٹھائیں گے، آپ
یہ آپ لوگ نے دیکھا نا بہت سارے ایسی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گھر گھر جا کے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ پرسنل سیلنگ ہوتی ہے. فیس ٹو فیس آپ لوگ اپنے پروڈکٹ کو کسٹمرز کے سامنے پریزنٹ کرواتے ہیں اور سیل کرتے ہیں. دیٹ از اے پرسنل سیلنگ. اس کے بعد ہے سہیل بائز دا ٹوتھ پیسٹ فرام نیئر بائی اسٹور فرام ہز ہاؤس. یعنی کہ سہیل نے ٹوتھ پیسٹ خریدا ہے ایک ایسے اسٹور سے جو اس کے گھر کے قریب واقع ہے. تو یہ کون سی کنزیومر گڈ ہے؟ اچھا، جو چیز آپ کو گھر کے قریب موجود ہوتی ہے، آپ کے پاس مطلب اویلیبل ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ کنوینئنس گڈس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. انڈسٹریل گڈس وہ ہوتی ہیں جو کہ انڈسٹریز اپنی پروڈکشن کے لیے یوز کرتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اگر کوئی آٹو موبائل والی کمپنی ہے تو وہ آئرن کو یوز کریں گی، تو آئرن از اے انڈسٹریل گڈ. شاپنگ گڈس وہ ہوتی ہیں جو کہ ہر چھوٹی چھوٹی دکان پہ موجود نہیں ہوتی، وہ کسی اسپیشل جگہوں پہ اسپیشل مارکیٹ سے آپ لوگوں کو ملتی ہیں، آپ وہ خریدنے کے لیے دور جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسپیشلٹی گڈس وہ ہوتی ہیں جو کہ برانڈس جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو کنوینئنس گڈس جو ہے نا وہ یہاں پہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. کنوینئنس گڈس وہ گڈس ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگ روزمرہ استعمالات کی چیزیں جو آپ لوگوں کے گھر کے قریب کی دکانوں سے بھی مل جاتی ہیں. دیٹ از اے کنوینئنس گڈس. نیو اینڈ ریوائزڈ پروڈکٹس میں بی ٹیسٹڈ تھرو. ایک نیا یا کوئی بھی پرانا جو پروڈکٹ ہوتا ہے آپ لوگ اس کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ مارکیٹنگ ریسرچ کر کے آپ لوگ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وچ از دا لانگ ٹرم پروسیس اینڈ سیٹسفائی کسٹمر نیڈس. یعنی کہ کون سا ایسا لانگ ٹرم پروسیس ہے جو کہ کسی کسٹمر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ یوز کرتے ہیں. دیٹ از اے مارکیٹنگ. اب بہت سارے بچے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں ایڈورٹائزنگ میں تو ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ہم لوگ کسٹمر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں پروڈکٹ دکھا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے بچے ہوں گے نہیں بھائی سیلنگ ہوگا اس کا کریکٹ آنسر، کیونکہ جب ہم لوگ چیز بیچتے ہیں تبھی تو کسٹمر کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. بھائی یہاں پہ انہوں نے پہلے بتا دیا لانگ ٹرم پروسیس بتائیں. سیلنگ از ناٹ اے لانگ ٹرم پروسیس، سیلنگ از اے شارٹ ٹرم پروسیس. سی لیکچر نمبر 23 اینڈ اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے ڈفرینسز بٹوین دا مارکیٹنگ اینڈ سیلنگ، اس میں یہ چیز بتائی ہوئی ہے. تو مارکیٹنگ ہوتا ہے ایک لانگ ٹرم پروسیس آپ استعمال کرتے ہیں کسٹمرز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. دیٹ از اے مارکیٹنگ. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. اے بی سی انڈسٹری ہے، اس نے یہ ایویلویٹ کیا ہے، انہوں نے پورا جو ہے نا یہ چیز انہوں نے سوچی ہے، دیکھی ہے، انہوں نے صحیح کر کے ریسرچ کر کے کہ will our new product give us proper profit and is idea workable. یعنی کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے کیا ہمیں اچھے پروفٹ دے گا اور ہمارا آئیڈیا کام کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ جو اسٹیپ ہوتا ہے ہم لوگ اس کو آئیڈیا اسکریننگ کہتے ہیں، جس میں آپ لوگ اپنے آئیڈیا کے بارے میں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹ از اے آئیڈیا اسکریننگ. اس کے بعد ہے a person need is escalated to a motive. کسی بھی انسان کی جو ضروریات ہوتی ہے ایک موٹیو میں کب بدل جاتی ہے؟ جب وہ اس کی سیٹسفیکشن کو ڈھونڈتا ہے، اپنے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سیکنگ سیٹسفیکشن جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. اس کے بعد ہے اسٹار اے سی کلیمز دیٹ دیر از اے سی کولنگ کیپیسٹی از 15 سینٹی گریڈ. یعنی کہ اسٹار اے سی کمپنی ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی جو اے سی کی جو کولنگ کیپیسٹی ہے وہ 15 سینٹی گریڈ ہے. لیکن جو کسٹمرز ہیں انہوں نے یہ کمپلین کی ہے کہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ ان کو بتائی گئی تھی یہ بالکل ویسا کام نہیں کرتا. اس کے بعد اسٹار اے سی نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی ہے. اس ریسرچ کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ ریسرچ انہوں نے کرنی کس چیز کے بارے میں ہے؟ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کریں گے کہ ہمارے پروڈکٹ میں کیا خرابی ہے کہ ہمارے کسٹمر کو یہ چیز نہیں مل رہی جس کا ہم نے دعویٰ کیا. تو دیٹ از اے پروڈکٹ ریسرچ جو ہے نا یہ یہاں پہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. If any organization takes a product to the market, کوئی آرگنائزیشن اپنا پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے جاتی ہے and sees that what are the customers comments about that product, اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا کمنٹ دیتے ہیں، اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ پروڈکٹ ریسرچ کہیں گے، کیونکہ وہ پروڈکٹ کے بارے میں تو ریسرچ کر رہے ہیں. Which of the following is the most common determinant of a firm's value. کسی بھی جو بھی فرم ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا کسی بھی کمپنی کے اثاثے کے لیے وہ ہوتی ہیں اس کی اپنی ارننگس، اس کی کمائی. ٹھیک ہے، تو ارننگس جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. ایکسٹرنل فورسز آر دوز دیٹ آر. ایکسٹرنل فورسز وہ ہوتی ہیں جن کو آپ لوگ خود کنٹرول نہیں کر سکتے، تو نان کنٹرولبل اس کا کریکٹ آنسر ہے. ڈی ایس ایس اسٹینڈس فار. ڈی ایس ایس کا مطلب ہوتا ہے ڈیسیژن سپورٹ سسٹم، تو یہ اس کا اے جو ہے نا یہ کریکٹ آنسر ہے. Sources of marketing information are categorized into 2 groups. میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ انفارمیشن لینے کے لیے آپ 2 گروپس کو استعمال کرتے ہیں، ایکسٹرنل سورسز اور انٹرنل سورسز. ریٹن ڈاکومنٹ، ایسا ریٹن ڈاکومنٹ which describe the overall marketing activities for a particular time period، جس میں آپ لوگ ایک مخصوص وقت کے لیے کی جانے والی تمام کی تمام مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کو لکھ دیتے ہیں، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مارکیٹنگ پلان بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ چلتے ہیں.
مینجمنٹ، مارکیٹنگ اور فائنانس، یہ تینوں بزنس پلان کا حصہ ہیں. کیونکہ جب آپ لوگ ایک پلان بناتے ہیں کہ میں نے بزنس کرنا ہے، آپ لوگ اسی وقت ہی آپ لوگ تین چیزوں کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ میری مینجمنٹ کیا ہوگی، میں نے مارکیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے، اور میرا فائنانس یعنی کہ میرا خرچہ کیسے ہوگا. تو بزنس پلان کا جو ہے نا یہ تینوں حصہ ہیں. اس کے بعد ہے اویس نے شوز خریدے راوی شوز اسٹور سے. After 4 months, he evaluates that shoes cannot be used more due to low quality. یعنی کہ 4 مہینے کے بعد اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ جو شوز ہیں میں مزید اس کو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی کوالٹی بہت زیادہ خراب ہے. He decides the next purchase from any other shop. اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگلی بار جب میں شوز خریدوں گا تو میں کسی اور دکان سے خریدوں گا. تو یہ جو ہے نا ہے کون سا ڈیسیجن ہے؟ پوسٹ پرچیز ڈیسیجن ہے. پوسٹ پرچیز ڈیسیجن وہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کوئی چیز خرید لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے دوبارہ یہ چیز اسی دکان سے، اسی جو ہے نا وہ پروڈیوسر سے خریدنی ہے یا نہیں خریدنی. ٹھیک ہے، تو پوسٹ پرچیز ڈیسیجن جو ہے نا یہ اس کا ایک کریکٹ آنسر ہے. اب ہو گیا ہے کمپلیٹ 100%، بس اب ہو گئی کمپلیٹ. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. یہ آپ لوگوں کے میں بات بتا دوں کہ فائنل ٹرم سے بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا کہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی. ٹھیک ہے، آپ نے صرف آپ یہ ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد کوئز کریں، پھر جب آپ لوگوں کے فائنل ٹرم ہوں گے تو فائنل ٹرم میں بھی آپ لوگ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ کے جائیے گا اپنا پیپر دینے کے لیے. ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں عطا فرمائے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مزید ویڈیوز کے لیے اور مزید لیکچرز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ود دا حالم اسٹڈی اینڈ سائٹس. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.